बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर है मेरे पास कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से पोस्ट इलेक्शन जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसकी तफसीलात है मेरे पास और मैं उससे आपको आगाह करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, ये अली अमीन गंडापुर क्या करैक्टर हैं। ये उनको लोग गंदापुर कहना शुरू हो गए। इतनी गंदी हरकतें जो हैं वो कर रहे हैं और वफाकी वज़ीर हैं। वैसे इस तरह के बंदे को तो माजरत के साथ काउंसलर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरान खान की मेहरबानियां हैं और इमरान खान चूँकि इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। पता नहीं, शायद इमरान खान ख़ुद इस तरह के हैं, कोई उनकी तरबियत का या सोहबत का असर है कि जो भी उनके करीब होता है, कोई मैंने डिसेंट आदमी नहीं देखा। मसलन शफकत महमूद साहब बड़े डिसेंट आदमी, बड़े उनका एक बैकग्राउंड था, बड़ी एक सुलझी हुई गुफ्तगू करने वाले इंसान, लेकिन जब वो टीवी टॉक शोज़ में बैठते हैं और जिस तरह की वो भी गुफ्तगू करते हैं, हालांकि उनसे इस लेवल पे गिरा नहीं जाता, मगर वो कोशिश पूरी करते हैं कि किसी तरह मैं अपना लेवल जड़ा ना इत्थे लै आवां, अली अमीन गंडापुर या फयाज चौहान इनके लेवल पे आ जाऊँ। मैंने एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन से पूछा मैं कि जनाब आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ये शफकत साहब के साथ और बरादरी भी ताड़ी और इसके अलावा वैसे भी आप मिलते जुलते हैं, तो वो तो बड़े डिसेंट आदमी थे। उन्हें क्या बात, तो उन्होंने बताया कि ये बात शफकत साहब से मैंने भी पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि यार अब क्या करें, मतलब है कि ऊपर से आर्डर होता है कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करनी, जिसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो चाहते हैं कि वो अपने सियासी मुखालफिन को के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात बकते रहें उनके लोग और हर वक्त हमला रहे उनके ऊपर। सियासी मुखालफिन जो हैं वो उनकी बातों से इसी हवाले से ज़रा घबराए जे रहन और इतनी चढ़ाई करके रखे कि कोई बंदा उनकी कारकर्दगी की तरफ ना आ सके, बल्कि सिर्फ दूसरों के ऊपर उछाले जाने वाले जो झूठे सच्चे इल्ज़ामात हैं वही ज़ेर बहस रहे। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, सॉरी फिर गंडापुर निकल गया यार, गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उन्होंने कहा जी कि भुट्टो गद्दार है, नवाज शरीफ चोर है, बिलावल बिल्लो रानी है, मरियम डाकू नानी है। ये उनके अल्फाज थे जिस पर पीपल्स पार्टी ने आज एहतजाज भी किया है सेनेट के अंदर। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, भुट्टो गद्दार था या नहीं था ये तारीख़ ने फ़ैसला कर दिया है। उसके मरने के 45 साल बाद भी उसके नाम पर वोट पड़ता है। माज़रत के साथ आपका लीडर ज़िंदा सलामत है, लाहौर कौंसलर जिता के दिखा दो। मैं बाकी शहरों की बात ही नहीं करता। लाहौर में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, पंजाब के अंदर हिम्मत है करवाएं, पता चल जाएगा कि आपका लीडर कितना पॉपुलर है। भुट्टो गद्दार था नहीं था, अगर गद्दार था तो फिर ज़ियाउल हक को ये वो जो एक झूठा सा मर्डर था वो डालने की क्या ज़रूरत थी, गद्दारी फिर सजा देंगे, ठीक है। तो बहर ये बात अलग है। नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मोटरवेज दी, नवाज शरीफ ने बिजली घर दिए, नवाज शरीफ ने तरक्की की, नवाज शरीफ ने एटम बम के धमाके किए, नवाज शरीफ चोर है। इमरान खान ने लोड शेडिंग की, इमरान खान चोर नहीं है ना। क्या बात, ज़बरदस्त, कमाल। यानी इनकी जो है ना वो इनकी लॉजिक्स कमाल हैं कि जो बंदा बिजली घर लगे होने के बावजूद, अजाफी बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग करवा रहा हो वो चोर नहीं है। जिसके दौर में डॉलर जो है वो 160 रुपये पे चला जाए वो चोर नहीं है। जिसके दौर में पेट्रोल की कीमत है वो 111 रुपये पे चली गई हो वो चोर नहीं है। चोर कौन है? जिसके दौर में पेट्रोल 60 रुपये लीटर हो, जिसके दौर में जो बिजली की कीमत है वो 6 रुपये 7 रुपये पर यूनिट हो, और जिसके दौर में 21 रुपये पर यूनिट हो वो चोर नहीं। कमाल है, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर बिलावल जी बिल्लो रानी है, पाए तानुक में पता लगा? ज़रा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इस बारे में कौम को बताएं कि आपको कैसे पता चला कि बिलावल बिल्लो रानी है। क्या कोई इंटरेक्शन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, किसी ने शिकायत की आपको आके? मतलब अजीबो गरीब गंदी सी बात है, इस पर मैं क्या मज़ीद बात करूं। बड़ी घटिया सोच के लोग हैं वो। अपना शेख रशीद साहब भी हैं इसी तरह के करैक्टर, समझ से बाहर है कि वो बंदा क्यों पसंद है वो गेट नंबर 4 वालों को। पता नहीं क्यों उनको इस तरह के लोग पसंद है। यार पढ़े लिखे लोग भी होंगे ने, सुलझी बात करने वाले लोग भी होते हैं, वो भी आपका जो है ना वो पर्पज़ सर्व कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन कोई चाजिदे बंदे रख लिया करो यार, इस तरह के करैक्टर ना रखें जिनकी बंदा बात करते हुए बंदे का मतलब गुस्सा जा चढ़ जाए। मरीम डाकू नानी है जनाब, मरीम को डाकू नानी करार दे दिया। अच्छा, अब मरीम नवाज तो अभी तक इक़्तिदार में ही नहीं आई, उनके वालिद साहब रहे हैं,
مریم نواز کے پاس تو اقتدار آیا ہی نہیں۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، علی امین گنداپور صاحب بھی اور جتنے اس طرح کے کریکٹر ہیں اس حکومت کے اندر، وہ دعا کریں مسلح بچھا کے کہ مریم نواز جو ہے نا وہ اقتدار میں نہ آ جائے کہیں اس پاکستان کے اندر، کیونکہ اگر وہ اقتدار میں آ گئی تو جو تہاڈا حال ہونا ہے نا، یا جو اس مہینے تہاڈا کرنا ہے، اللہ معافی، وہ میں سوچ کے جو تھا وہ تھوڑا سا میں کیا کہتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ پھر بنے گا کہ پاکستان دا، کیونکہ مجھے تو یا کسی بھی پاکستانی کو جو محب وطن پاکستان ہے اس کو پاکستان کی اوورآل پوری سوسائٹی کی فکر ہوتی ہے، پوری سوسائٹی کس طرف چلی جائے گی اس طرح کے بدلے لینے سے۔ جو کچھ آپ نے اور آپ کی حکومت نے مریم کے ساتھ کیا، یار اس کے باتھ روم میں بیڈ روم میں آپ نے کیمرے لگائے، مریم نے خود ہی یہ بات کی، اس سے زیادہ گندی سوچ اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر وہ بدلہ لینے پہ آئے گی تو پھر گنڈاپور صاحب تانوں واقعی گندا کر چھڑے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اصل خبر کی طرف، اور اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے ذرائع نے یہ بات مجھے کنفرم کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک خفیہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور وہ خفیہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو پارٹی آزاد کشمیر کے اندر زیادہ سیٹیں لے کے جائے گی، اگر وہ تنہا حکومت بنانے کے اس میں نہ ہوئی، پوزیشن میں نہ ہوئی، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی بات کرو تو جو پھر مل کے حکومت بنائی جائے گی، اور جس کی زیادہ سیٹیں ہوں گی اس پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا، اور جس کی کم سیٹیں ہوں گی اس کو اسپیکر کا عہدہ دیا جائے گا اس پارٹی کو، اور ساتھ پھر جو وزارتیں ہیں وہ اس تناسب کے ساتھ، جو سیٹیں ہیں اس تناسب کے ساتھ ان کو تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ دونوں نے طے کر رکھا ہے کہ کسی بھی صورت جو تحریک انصاف ہے اس کو اقتدار میں نہیں آنے دینا آزاد کشمیر کے اندر۔ اور ویسے بھی جو میں نے اپنے طور پہ آزاد ذرائع سے، یعنی کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، نہ میں نے پیپلز پارٹی نہ نون لیگ ان میں سے کسی کو چیک نہیں کیا، وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں آزاد کشمیر میں، باغ میں ہیں، مظفر آباد میں ہیں، راولہ کوٹ میں ہیں، اس طرح کے ایریاز میں جو لوگ موجود ہیں، صحافی بھی ہیں وہاں پر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار اصل صورتحال کیا ہے؟ یہ تو شہر رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، اور فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جلسے تو بڑے بڑے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہاں پر تحریک انصاف کا عملاً وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر جو لوگ بھی تحریک انصاف کے لیے موجود ہیں یا تحریک انصاف کے ہیں، وہ اسی طرح ہیں جس طرح گنڈاپور صاحب نے پیسے دے کے کیے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کو اسلام آباد کی گورنمنٹ جو ہے وہ فورس کر رہی ہے، کسی کو آپ نیب کا نوٹس دے کے بٹھا دیا، مطلب پیپلز پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ جو پنڈی جس کا حلقہ بنتا تھا آزاد کشمیر کا امیدوار، وہ اس کو نیب کا نوٹس بھجوایا، وہ بیچارہ بیٹھ گیا، سابق منسٹر بھی رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ضرور ہیں، ادروائز عوام کے اندر مسلم لیگ نواز ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف کے دل کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت ہے، اور اس کے خلاف وہ اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں کو مودی نے ہڑپ کیا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی مرضی اور منشا کے مطابق کیا ہے، اس لیے وہ اس طرف نہیں آتے کہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر ہمیشہ ہی الیکشن مینجڈ ہوئے ہیں، اور یہ الیکشن بھی مینج ہوگا، یہاں پر بھی آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور بڑے گھر کی بڑی کہانی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہاں پر تحریک انصاف کو میجورٹی دلوانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے آئے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جو جماعت اسلامی کو جوڑ دیں، کو 2-4 آزاد جو جیتی ہے ان کو ملا عملوں کی حکومت بنا لی جائے۔ یہ ایک پلان ہے اس حکومت کا، لیکن جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں وہ اس پلان سے اکھا بند کر کے نہیں بیٹھے، انہوں نے بھی، ان کے بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی دونوں حکومتوں میں رہے ہیں، بیوروکریٹس ہوں یا سیاستدان ہوں، ان کے رابطے رہتے ہیں، اور زیادہ تر تو ادھر سے گئے ہوئے ہیں نا، عمران خان دے اپنے پلے کی کچھ بھی نہیں، عمران خان کی اپنی حکومت جو ہے وہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں، وہ جو ان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں پچھلے جو بھی 22 سال کی جدوجہد کہتے ہیں، جدوجہد پتہ نہیں کہو جی سی، میں بھی لاہوری ہی ہوں، میں نے بھی زندگی لاہور میں گزار دی، میں نے تو کچھ جدوجہد ایسا نہیں دیکھی تھی خان صاحب کی۔ مہینے بعد جا کے کدی پریس کانفرنس ہوتی سی، اور اس میں بھی خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح کا رویہ رکھتے تھے، اور پھر فون کر کے لوگوں کو وہ عمر چیمہ صاحب کہا کرتے تھے کہ یار مہربانی کریں خان صاحب کی خبر ذرا فرنٹ پیج پہ لے آئیں۔ مطلب یہ
ایسی وہ بات ہے جو لاہور کا ہر صحافی جانتا ہے، اس میں کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات میں نہیں کر رہا، کوئی انکشاف نہیں کر رہا. لیکن اچانک خان صاحب کی گڈی چڑھی، پھر وہ ماشاءاللہ بڑی گڈی چڑھ گئی. لوگوں میں ان کا لاہور کے اندر ایک کریز بھی آیا، اور پھر لوگوں نے ان کے اندر ایک مسیحا بھی دیکھنا شروع کیا. اب وہ مسیحا جو ہے وہ خود ایک اس طرح کا چیز بن گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر، اس کی بات کر کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس کی حکومت میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر سکون کی نیند کوئی سو سکتا ہو، کم از کم ان لوگوں میں جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، جو میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں. میں گلبرگ اور ڈیفنس مافیا کی بات نہیں کر رہا، جو لالک چوک میں دھرنا دینے والی خواتین تھی نا، وہ ان کی میں بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں ان گھروں کی جو کہ پاکستان کا 70% یا 80% ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر بجلی کا بل ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، بچوں کی فیس ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، دوائی کی قیمتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، آٹے کی قیمت ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ اج 13 تاریخ ہو گئی، 14 تاریخ ہو گئی تو پیسے بو گئے، ہوں باقی دن کی میں گزار رہے ہیں. میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک ایسا گھر بھی ہوگا لاہور شہر کی حد تک جہاں پر عمران خان کے لیے نہ کوئی تبرے نہ بھولے جاتے ہوں، کہ جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ بھی، اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا وہ تو خیر پہلے ہی مخالف ہے، لیکن جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ یار غلطی کر بیٹھے ہیں، کی کریے، ہوں کتنے جائیے. یہ حالات ہے. تو کشمیر جو کہ مقبوضہ کشمیر کا 5 اگست 2019 کو جو مودی صاحب نے فیصلہ کیا، اس کے بعد کشمیر میں تحریک انصاف کا عوامی طاقت سے جیتنا ناممکنات میں سے ہے. لیکن جو بڑے گھر کا بڑا فیصلہ، بڑی کہانی اور بڑی پلاننگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور وہی پلاننگ جو ہے وہ پھر بہت سارے دوستوں نے اور بھی اس بارے میں بات کی ہے. تو اس پر پھر ایک ہمارے دوست ہیں نوید چودھری صاحب، بڑے سینئر صحافی ہیں لاہور کے، انہوں نے یہ بات کی ہے اپنے ٹویٹر پر. انہوں نے کمنٹ کیا کہ اگر اس بار کشمیر کا الیکشن چوری کیا گیا تو پھر یہ میسج جائے گا اکراس دا بارڈر کہ جناب ادھر تم ادھر ہم. یہ ایک تاریخی جملہ جو کہ بھٹو صاحب سے منسوب ہے. سید عباس اظہر صاحب کی یہ سرخی تھی، حالانکہ بھٹو صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. وہ پوری تقریر ریکارڈ پر موجود ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں یا اس کو سن کے دیکھ لیں. بٹ اینی ویز یہ ایک جملہ ان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا. تو انہوں نے وہ لکھا کہ پھر یہ میسج جائے گا کہ مودی نے ادھر کھا لیا کشمیر کو اور ادھر ہم نے کشمیر کو کھا لیا. یہ ان کا خیال ہے، لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب دھاندلی کرنا اور RTS بٹھانا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کا میسج بہت زیادہ برا جائے گا، ورلڈ وائڈ برا جائے گا. ہمارا عالمی سطح پر پہلے کشمیر کا کیس بہت زیادہ خراب ہے. اگر ادھر مظاہرے ہوتے ہیں کشمیر کے اندر کہ جناب ہم نے آزادی لینی ہے یا استصواب رائے کرنا ہے، تو ادھر اگر مظاہرے شروع ہو گئے کہ جناب ہمارا الیکشن چوری کر لیا گیا ہے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ وہ مقام ہے سوچنے کا جو سوچنا چاہیے جو بھی یہ پلاننگیں کرتے پھر رہے ہیں حکومت کے لوگ. ویسے جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو لگتا نہیں ہے کہ PTI کا کوئی بندہ وہاں سے جیت سکے گا، مگر پھر بھی پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور وہ پلاننگ اور وہ کہانی تو آپ کے ذہن میں ہے ہی ہے کہ PTI کو جتانا ہے، چاہے کس طرح سے بھی جتائیں. اچھا، اب مریم نواز صاحبہ کے جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ. میں آج بھی دیکھ رہا تھا، راولہ کوٹ کا جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا. لیکن مریم نواز صاحبہ بڑی عجیب قسم کی پاپولیرٹی گین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں بڑی مجھے عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ بی بی تو اینی پاپولر ہے. مطلب راولہ کوٹ میں ہزاروں کا مجمع، آپ کوٹلی گئیں ہزاروں کا مجمع، جدھر جا رہی ہیں کراؤڈ آپ کے پیچھے پیچھے ہے. سڑک کے اوپر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آ گئی ہیں تو وہاں پر سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی پاپولیرٹی ہے. اب اس سے زیادہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ جو شاہد افریدی والے کام ہے یہ کیوں کر رہی ہیں کہ جناب بیٹھی ہوئی ہیں اور کشتی میں لوگ آتے ہیں اور وہ آئی لو یو مریم نواز کیا کہ تو چلے جاتے ہیں. بھئی اتنا پیار ہے تو کشتی رو کے تھلے اتر آڑنا. اس طرح کے کلپس شیئر کر رہی ہیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ ہیں کشمیر میں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے لیے آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں اور آپ کے لیے آئے ہیں. نہ ان کا لہجہ کراچی والا، نہ انہوں دے لباس کراچی والے، نہ انہوں دی مطلب رنگت کراچی والی. ٹھیک ہے، تو یہ جو حرکتیں ہیں شاہد افریدی کو جچتی ہیں
میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ آپ کو یہ چیزیں نہیں جچتی، زیب نہیں دیتی ہیں آپ کو یہ چیزیں، کیونکہ آپ آلریڈی پاپولر ہے. شاہد افریدی تے کپتان ان دا میکنگ ہے نا، مطلب اب اگلا عمران خان بنانے کی کوشش کر رہی ہیں نا کچھ فورسز اس کو، اس لیے وہ جہاں جاتے ہیں ایک فوٹوگرافر ساتھ رکھتے ہیں. اچانک انہوں نے خیال آتا ہے کہ انہیں تھے نماز پڑھنی ہے، فوٹوگرافر جڑا تصویریں لانے شروع کرتا ہے. شاہد افریدی جو نماز پڑھ رہا ہے اپنا اس کے اوپر موٹر وے پہ کھڑا ہو کے، اور شاہد افریدی جناب سڑکیں پار کروا رہا ہے خواتین کو. یہ حرکتیں شاہد افریدی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاپولر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور میں تو یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ نواز شریف کی بیٹی ہیں لیکن آپ نواز شریف سے زیادہ پاپولر ہیں. یہ مطلب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں جو میری گٹ فیلنگ ہے. باقاعدہ میں نے دنیا دیکھی ہے یار، یعنی اتنے سال ہو گئے جرنلزم میں سیاست ہی کور کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ آلریڈی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں جو ہیں نا یہ زیب نہیں دیتی. اور پھر جس طرح سے تصاویر لگائی جاتی ہیں، آپ کی سیکرٹریز لگاتی ہیں، آپ کے میڈیا سیل والے لگاتے ہیں، وہ ہینا پرویز صاحبہ ہیں وہ لگاتی ہیں. تو برائے مہربانی یار، آپ مستقبل کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے جو فالورز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں پاکستان کی وزیر اعظم بنیں. لیکن آپ کی جس طرح سے وہ پروجیکشن کر رہے ہیں وہ تو مطلب کوئی، میں کیا کہوں یار. وہ رضی دادا صاحب اس پہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یار پیپلز پارٹی والوں سے سیکھ لو کہ بے نظیر کو، راسفہ کو کس طرح سے ان کی تصاویر اور پروموشن کی جاتی تھی میڈیا کے اوپر، وہ تھوڑا سا وہ سیکھ لے. یہ جو آپ کے میڈیا سیل والے ہیں یہ کوئی اچھی روایتیں نہیں قائم کر رہے. مجھے عجیب سا لگا اس لیے میں نے یہ بات کر دی. لیکن خبر بہرحال وہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ستے نہیں کوئی پے، انہوں نے بھی پلاننگ کر رکھی ہے. اگرچہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، پیپلز پارٹی زیادہ بول رہی ہے، نون لیگ کم بول رہی ہے، لیکن وہ بول رہے ہیں مگر اندر کھاتے وہ ہے نا، وہ انہوں نے چیزیں طے کر رکھی ہیں کہ پوسٹ الیکشن سینیریو کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آلریڈی موجود ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے یا اچھی لگے کمنٹس میں بتائیے گا، لیکن ڈیسینسی کے ساتھ. اور بیل آئیکن کا بٹن جن دوستوں نے نہیں دبایا ان سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور دبا دیں تاکہ میرا ویلاگ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.